बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर और इंटरनेशनल ख़बरों के साथ। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या कश्मीर, हालात तशवीशनाक होते जा रहे हैं और साहिब नज़र कहते हैं कि अगर इन हालात को दानिशमंदी, अक्लमंदी और मुल्की मफाद में फ़ैसले ना किए गए और ताकत से इस्तेमाल किया गया तो इसके नुकसान आइंदा इससे ज़्यादा आएंगे जो आज कल हैं। किसी शायर ने इसीलिए शायद ठीक कहा, वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, हादसा एकदम नहीं होता। नाज़रीन, पहले ही मुल्क में जारी नफ़रत की जंग, महंगाई, इकॉनमी की सूरत हाल ख़राब और पाकिस्तान में इंतकामी कार्रवाइयों के किस्से ज़बान ज़दे आम हैं। ऐसे में भारत ने अफ़गानिस्तान के ज़रिए जो पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए दहशत गर्दी की लहर भेजी है, उसका नुकसान ही नुकसान नज़र आ रहा है। ऐसे में मुल्की मफाद में बंद कमरों में बैठों को फैसला करना होगा, मौजूदा सिस्टम जो चोरी के मैंडेट से आया है इनको चलाना है कि नहीं। किसी भी माशरे में उसकी खुशहाली, उसकी तरक्की, अमन इंसार करता कि उस मुल्क में इंसाफ कितना हो रहा है। जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता वहाँ तबाही के दहाने हैं। आप खुद ही देख लें, अमेरिका ईरान जंग हुई, 38 दिन जंग चली, पूरी दुनिया ने सफारती सतह पर जंग को अमन में कायम करने के लिए मुज़ाकरात के रस्ते की तरफ लाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हठ धर्मी और मुतज़ाद बयानात ने मुल्क दुनिया को एक नई जंग की तरफ फिर धकेल दिया है। आए रोज़ कहते हैं कि अमेरिका कहता है कि हमने ईरान के 150-200 मकामात पर अटैक किया और उन्हें निस्तो नाबूद कर दिया, उन्हें बर्बाद कर दिया, उन्हें किसी काबिल नहीं रहेंगे। उसके जवाब में पाकिस्तान इनकलाब हो या ईरान की दूसरी ताकतें हों, उनके सदर मसूद पज़क्शान हों, बाकर कालीबाफ हों, अब्बास अरकचई हों या बकाई हुमा बकाई साहब हों, वो कहते हैं कि उन्होंने अमेरिकन एयरबेस को चुन चुन के निशाना बनाया है, उनके एटमी तवानाई के प्लांटों को निशाना बना रहा है। अमेरिका ईरान को भी अब चाहिए कि वो उसको पहली जंग में कामयाबी हो गई, मराकत भी टेबल पे आ गया, अब अपनाए हुरमस को बार बार रोक कर या मिडल ईस्ट के मुल्कों को उधर उसको उनकी जहाज़ों की गुजरगाह में रुकावट डालना, अटैक करना किसी भी तरह दानिशमंदी नहीं है। जितनी ये जंग तवील होगी उतना बहरान पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। पाकिस्तान में तो वैसे ही जंग चाहे ईरान और अमेरिका की हो, लबनान और किसी और इसराइल की हो, पाकिस्तान में तो कीमतों में इजाफा हो जाता है। इतनी महंगाई में आईपीपी के साथ मुआहदा करने वाले दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग कैपेसिटी पेमेंट में अरबों डॉलर हर माह अदा कर रहे हैं, जिससे आवाम की हालत दिन ब दिन पतली होती जा रही है। पाकिस्तान में खुदकशियों में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। 90% लोग ये कह रहे हैं हम 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते, बच्चों की भूख हमसे देखी नहीं जाती, बिजली का बिल भी देना अब ख्वाब हो गया है। ऐसे में इमरान खां की बहनों ने, जैसे ही अलीमा खां और दीगर बहनों ने खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मुहिम शुरू की, अवामी मूवमेंट शुरू की, तो पीटीआई समेत नून लीग वालों को चीखें निकल आई। क्या मैं नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी की क़यादत से कहता हूँ, जब डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने उसको जुल्फ़कार अली भुट्टो को गिरफ़्तार किया तो क्या उनकी अदम मौजूदगी में पार्टी लीडर ने कुर्बानियाँ दी? जब लीडरशिप गायब हो गई तो नुसरत भुट्टो नहीं मैदान में आई। इसी तरह 1999 12 अक्टूबर में जब नवाज शरीफ की हुकूमत पर ज़ियाउल हक ने, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लगाया तो सारी पार्टी आहिस्ता आहिस्ता तितर बितर हो गई। लेकिन फिर कुलसूम, अल्लाह नवाज जन्नत अदा करे, मरियम नवाज साहबा की वालद को, वो मैदान में आई और मेरे सामने उनकी एक दफ़ा गाड़ी को उठा लिया गया। कई दफ़ा हम कवरेज के लिए जाते थे और उन्हें कहते थे कि मुशर्रफ आपको गिरफ़्तार कराना चाहता है, और एक दफ़ा मेरी गाड़ी में भी गई। तो अगर लीडर कंप्रोमाइज़ कर ले या जुल्म ज़्यादा हद से बढ़ जाए, जैसे आजकल पाकिस्तान में हो रहा है, इतना जुल्म सितम किसी सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया, चाहे ज़ियाउल हक का दौर हो, चाहे मुशर्रफ का दौर हो, चाहे हमारी खोज से पहले अयूब खां का दौर हो, जितना इस दौर में सियासी मुखालिफिन को और इख्तलाफ राय रखने वालों की ज़िंदगी को अजरन किया जा रहा है। अब तो हालात यहाँ पहुँच चुके हैं कि मुल्क की इकानमी को खुद हुक्मरान कह रहे हैं कि ये दिवालिया होने वाली है और इस मुल्क का चलना मुमकिन ही नहीं रहा।
بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں میں آپ کی ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ حکومت کی ناجائز پالیسیاں، کیونکہ یہ حکومت کو چلا نہیں رہے، گھسیٹ رہے ہیں صرف عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے۔ 7 ماہ تک مجھے بتائیں دنیا کا کون سا سابق وزیر اعظم ہے اس ملک کی قید میں ہو اور اس کی بہنوں کو، اس کی جماعت کو، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں کو ملاقات نہ کری جائے۔ اب علیمہ خان اور جب ویسے سٹریٹ موومنٹ کے لیے نکلی اور کہتی کہ 5 اگست کو عمران خان کی گرفتاری کو 3 سال ہو جائیں گے، اس پر انہیں ایک دن کے احتجاج کی بجائے تسلسل سے احتجاج کرنا ہوگا تاکہ عمران خان کی صحت کے معاملے میں کم سے کم ان کا علاج ہو سکے اور ان کی رہائی ممکن ہو سکے۔ صرف 2 کیسوں میں ابھی تک انہیں سزا ہوئی ہے، القادر ٹرسٹ میں اور دوسرا توشہ خانہ 2 میں۔ اس کے علاوہ عدت کیس، سائفر کیس سب اڑا دیے ہیں۔ لیکن 26ویں اور 27ویں ترمیم میں جو آخری امید کسی ملک میں ہوتی ہے، عدالتوں کی، سپریم کورٹ کی سب سے بڑی، وہ اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اس کے بنیاد پر جسٹس منصور علی شاہ نے، جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ بننا تھا، توقع تھی کہ وہ نچلی عدالتوں کی بہتری کریں گے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے اور انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ لیکن ان کا راستہ روکنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا عدلیہ کا کام انصاف اور ایویڈنس کے مطابق شواہد کے سامنے فیصلہ کرنا ہے، لیکن انہیں روک کر جسٹس یحییٰ فریدی کو چیف جسٹس بنایا اور جسٹس امین الدین نے تو پاکستان کی آئینی عدالت کا آئین ہی نکال دیا۔ اب وہ خالی عدالت رہ گئی ہے اور عدالت کے حکم پی ٹی آئی کے مطابق، اعتزاز احسن کے مطابق، ایک اب بند کمروں میں بیٹھا آرڈر بھیجتا ہے سیول جج کو یا کسی کو بھی، تو وہ فیصلہ پڑھ دیتا ہے، ایویڈنس دیکھے نہیں جاتے۔ یہاں تک کہ ایمان مزاری جو ہیومن رائٹس کی وکیل تھی، ایک ٹویٹ کرنے پر 17 سال سزا دی گئی۔ یاسمین راشد کم سے کم 2 سال سے زیادہ سزائیں ہو گئی ہیں۔ عمران خان کو بھی 50 سال سے مختلف کیسوں میں زیادہ سزائیں سنا دی ہے۔ کیا ملک میں صرف جبر، ظلم، ناانصافی اور حق تلفی سے چلا سکتا ہے؟ آنسر از نو۔ اگر امریکہ پوری طاقت کے ساتھ ایران کو زیر نہیں سکا، اور ایران کی اب یہ غلطی ہے کہ ابنائے ہرمز کو متنازع بنا رہے ہیں۔ ایران دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے امریکہ کے کویت، بحرین، اردن اور کئی ممالک میں امریکی بیسز کو نشانہ بنا کر بھاری نقصان پہنچایا، اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ اربوں ڈالر کا نظریہ اب ایران کو اس پوزیشن میں رکھیں گے وہ جوابی کارروائی نہ سکے۔ لیکن ایرانی عوام، ایران کے پاسداران انقلاب، ان کی لیڈرشپ کسی بھی طور پر امریکہ کو وہ جو جنگ ہار چکا ہے اسے فتح کا موقع نہیں دینا چاہتے۔ ناظرین، آج اہم ترین ایشو پہ بات کرتا ہوں۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ یقیناً آپ سینئر صحافیوں کو سنتے ہیں، اچھے سنتے ہیں۔ میں نے آپ سے ایک ہی وعدہ کیا تھا، میں پورا سچ نہیں بول سکتا تو کم سے کم جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ناظرین، ایک شخص گزرا ہے جس کی وجہ سے الیکشن دھاندلی ہوئی ہے۔ ایک تو موجودہ الیکشن کمیشن ہے اور دوسرا جسٹس اس وقت کے چیف جسٹس فائز عیسیٰ۔ جسٹس ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ نے جس انداز میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے عہدے کو بے توقیر کیا ہے، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے جس طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کو بے توقیر کیا ہے، اس کی ماضی میں 78 سال میں ایک بھی مثال نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ مارشل ادوار کو قانونی تحفظ فراہم کرنے والے جسٹس منیر کے کرداروں کو لوگ اب بھول چکے ہیں، اور جسٹس ریٹائرڈ فائز عیسیٰ کو، چیف جسٹس ریٹائرڈ فائز عیسیٰ کو موجودہ عدالتی نظام میں نقب لانے کا مرکزی کردار ٹھہراتے ہیں۔ اور اس میں سارے آئینی ماہرین، پچھلے دنوں میں کراچی میں وکلا کا ہوا تو وکلا کے وہ ہوئے جنہوں نے اصول کے ساتھ کھڑے رہے، انہیں گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی کہ باروں میں بھی انٹرفیرنس کی جا رہی ہے۔ وکلا کسی بھی ملک کی آزادی کی ایک شمع ہوتے ہیں، لیکن موجودہ عدالتی نظام میں نقب لانے والے مرکزی کردار فائز عیسیٰ ہی آج کل یاد آتے ہیں، اور اس کے بعد شاید جسٹس امین الدین کے بارے میں لوگ تاریخ لکھے گی وہ کیا ہے۔ آج وفاقی عدالت نے اپنی حدود سے تجاوز کرنے پر، وفاقی آئینی عدالت نے اپنے حدود سے تجاوز کرنے پر جسٹس قائد فائز عیسیٰ کا منال ریسٹورانٹ کو گرانے کا فیصلہ کلندم قرار دے دیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ کا منال ریسٹورانٹ کو گرانے کا فیصلہ کلندم قرار دے دیا، اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ فیصلے میں جو لکھا ہے سارے افسانے میں اس کیس کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں۔ ناانصافی، جیسے عمران خان کو عدت کیس میں سزا دی گئی، جیسے عمران خان کو توشہ خانہ 2 القادر میں دی گئی، اس طرح انہوں نے تو سزائے مفت کی ریوڑیوں کی طرح بانٹا ہے۔ اور آج کا یہ جو فیصلہ ہے یہ رہے گا جسٹس اظہر
میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے ہیں کہ فیصلے میں جو لکھا ہے سارے افسانے میں اس کا کہیں ذکر ہی نہیں۔ آج آئینی عدالت کو ایک ریسٹورانٹ کو مسمار کرنے کا فیصلہ تو نظر آ گیا، لیکن وہی فیصلہ ابھی بھی نظروں سے اوجھل ہے جنہوں نے پورے آئین کو ہی مسمار کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک ریسٹورانٹ گرانے کا فیصلہ تو آپ کو یاد ہے، لیکن جس فیصلے نے پورے آئین کو مسمار کر کے رکھ دیا ہے، یہ عدالت کو وہ نظر نہیں آتا۔ کیا کسی جماعت سے چند دن پہلے الیکشن کا نشان لیا جا سکتا ہے؟ کیا پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو عوام میں 80% مقبول ہو، تحریک انصاف، اس سے بلے کا نشان لینا اور پھر اس کی مخصوص نشستیں جو ہار گئے ہیں، جنہیں عوام نے ریجیکٹ کر دیا، انہیں دے دیا؟ حیرت ہے کہ آئینی عدالت کو اتنے حقائق جس سے ملک میں انصاف کا جنازہ نکل گیا وہ یاد نہیں آ رہا۔ ناظرین، گزشتہ روز وفاقی آئینی عدالت بھی اسی بندوبست کا حصہ ہے، اس لیے ابھی صرف سلیکٹڈ جسٹس ہی نظر آئے گا، لیکن وہ دن ضرور آئے گا جب 26 اور 27ویں ترمیم میں جسٹس منصور علی شاہ کی راہ میں 27ویں اور 26ویں ترمیم میں جسٹس منصور علی شاہ کی راہ میں روڑے اٹکانے والوں کے کردار تاریخ کے انتقام کی زد میں آئیں گے، تاریخ کے کردار کے زد میں آئیں گے، اور یہ اللہ کی سچ میں بڑی طاقت ہے۔ آج منال گرانے کا فیصلہ کلندم ہوا، اور کل ایک دن آئے گا جب بلے کے نشان چھیننے، یعنی کہ پی ٹی آئی سے عمران خان سے بلے کا نشان چھیننے والے فیصلے سمیت آئینی عدالت کے قیام کی ترمیموں پر بھی نظر ثانی ہونی ہے، اور وہ ہم نہ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے، اور پھر لوگ اس کو سیاہ ترین دور 2024 2022 سے لے کے 26 تک تاریخ کا، پاکستان کا سیاہ اور اندھیرا دور کہلائے گا۔ جسٹس اطہر منیلا نے آج کے ڈان اخبار ایک واحد اخبار ہے جو پاکستان میں آج کل سچ ہے، اس کا ایڈیٹوریل پالیسی بڑی اچھی ہے۔ جسٹس اطہر منیلا سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ اسلام آباد کے سابق چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے سابق جیسے اطہر منیلا نے آج کے ڈان اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ موجودہ دور میں وکلا تحریک کیوں شروع نہیں ہو رہی۔ موجودہ دور میں وکلا تحریک، جبکہ وکلا کو اٹھایا بھی جا رہا ہے، وکلا کو مارا بھی جا رہا ہے، ججوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ایون کہ 6 ججوں کو بھی سپریم کورٹ سے انصاف نہیں ملا۔ جسٹس اطہر منیلا کے مطابق یہ افسوس کا امر ہے کہ جن سیاستدانوں نے آئین کا دفاع اور اس کی حفاظت کرنے کا حلف لیا، جن سائنسدانوں نے اور افسروں نے آئین کی پاسداری اور اس کو حفاظت کا حلف اٹھایا تھا، وہی سیاستدان آج کھلے عام ایک ہائیبرڈ طرز حکمرانی کے موجودہ نظام پر فخر کر رہے ہیں۔ اس میں خواجہ آصف جو وزیر ڈیفنس منسٹر، انہوں نے کہا تھا ہاں ہائیبرڈ نظام ہے۔ ہائیبرڈ نظام دوغلے نظام کو کہتا ہے جس میں انصاف کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ ڈان اخبار نے اس آرٹیکل کا خلاصہ تو شائع کر دیا، لیکن بعد میں اسے مکمل آرٹیکل کو ڈان کی اپنی ویب سائٹ سے ہٹانا پڑا۔ ڈان نے یہ کر تو دیا، اپنی ویب سائٹ سے ہٹانا پڑا۔ اندازہ لگائے کہ سچ بولنے والوں پر کس قدر دباؤ ہے۔ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ دوسری جانب عدالتی محاذ کی ایک اور سماعت کل ہونا ہے۔ نیب ترامیم کے بعد اپیلیں کہاں سنی جائیں گی، اس نقطے پر اہم کیس کل سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں مقرر کی گئی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا۔ وفاقی حکومت نے زیر التوا اپیلوں میں آئینی عدالت منتقل کرنے کی استدعا کر دی ہے۔ الگ آئینی عدالت اس لیے بنائی گئی تھی کہ اس میں صرف اور صرف آئینی مقدمہ دیکھے گی تاکہ کرمنل اپیلیں سپریم کورٹ سن سکے، تاکہ کرمنل کیسیں پھر نیب کیس میں کرمنل اپیل کا اختیار بھی آئینی عدالت کو دے دیا گیا کہ عمران خان کے کیس ہے، وہ موجودہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درجنوں جو نیب کے کیسز ہیں ان پر سزا ہی نہیں ہو رہی۔ پھر نیب کیسز میں کیونکہ عمران خان کو نیب نے سزا دی ہے، کرمنل اپیل کے اختیار میں آئینی عدالت کو دے دیا گیا، جس کا سیدھا اثر عمران خان کے مقدمات پر ہی ہونا تھا، اور مقصد ہی یہی تھا آئینی ترمیم کا 26 اور 27۔ شروع میں توقع یہ ظاہر کی جا رہی تھی کہ اس ترمیم کو پی ٹی آئی آئینی عدالت میں چیلنج کر دے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ پی ٹی آئی قیادت نے 27ویں ترمیم کے بعد آئینی عدالت کا بائیکاٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور بریسٹر علی ظفر سمیت تمام پی ٹی آئی وکلا نے پرائیویٹ مقدمات میں آئینی عدالت میں پیش بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس ترمیم کو آئینی عدالت میں چیلنج ہی نہیں کیا گیا۔ اب آخر میں کچھ تذکرہ فضل الرحمان کے قصور میں کی گئی دعاں دار تقریر کا بھی کر لیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اس تقریر میں کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں شام کے بعد حکومت کی ریٹ ختم ہو جاتی ہے۔ میں بلوچستان کی نہیں بات کر رہا،
خیبر پختونخوا مولانا فضل الرحمان جو حکومت کی بی ٹیم ہے، انہوں نے کہا کہ شام کے بعد حکومت کی بلوچستان میں ریٹ ختم ہو جاتی ہے، پولیس تھانوں سے نہیں نکلتی، بلوچستان کے اکثر علاقوں میں کوئی حکومت نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اپنے ملک کا تو یہ حال ہے کہ ہندوستان کے ساتھ پوری سرحد بند ہے، افغانستان کے ساتھ پوری سرحد بند ہے، مغربی سرحدیں بھی بند ہیں، مشرقی سرحدیں بھی بند ہیں، چین اپنا اعتماد اٹھ چکا ہے، ہم نے ان کو دھوکے دیے ہیں، ہم نے ان کے سرمایہ کاری کا راستہ روکا ہے، اس وقت ایک محصور ہے اور حکمرانوں کی پالیسیوں کے ہاتھوں محصور ہے، اور حکمران اس لیے مجبور ہیں کہ وہ بھی مؤثر ہیں، یعنی کہ پابند ہیں، یعنی کہ قید ہیں، اپنا انڈیپینڈنٹ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ مولانا صاحب کی تقریر پر اعتراضات تو ہو رہے ہیں، مولانا صاحب ایک زیرک اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کا لہجہ تلخ ہوا تو کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ مولانا نے کبھی ریاست کے خلاف اپنی سٹریٹ پاور استعمال نہیں کی۔ پاکستان میں اس وقت بہت مسائل ہیں، اگر کوئی لیڈر تنقید کا جمہوری حق استعمال کرتا ہے تو اسے تنقید کرنے دیں، اسے ملک دشمن نہ بنائیں۔ عمران خان کی جیل میں 7 ماہ سے ملاقات بند رکھنے پر حکومت کی بد نیتی سامنے آتی ہے۔ کیا ایسا اسے کیا کہ اس کی صحت بھی خراب ہو گئی، اس کی بہنوں سے نہیں بھی ملنے دیا گیا، اس کے پارٹی لوگ پر ہزاروں لاکھوں مقدمات چھاپے مارے گئے، اور بالآخر عمران خان کی بہنوں کو اب عوامی مہم شروع کرنی پڑی۔ کیا عمران خان کی بہنوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر تو ہے، کیا لیڈرشپ ان کے ساتھ دے گی؟ اور 5 اگست سے طویل ایک جدوجہد کی جائے گی جو عمران خان کے علاج سے لے کے رہائی تک رہے گی، یا اس پر بھی رکاوٹ ڈالی جائے گی؟ میڈیا بے بس لاچار ہے، مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔